बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त लाहौर से माया नाज सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब स्काइप पर हमारे साथ ऑनलाइन है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो लाहौर में मामलात चल रहे हैं, या गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सवात में खिताब किया, उस खिताब के बाद नून लीग की पोजीशन क्या है, और लंदन में जो इजलास तलब किया गया है उसके सर नताइज क्या निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। देखिए, मामला जो है वो जा रहे इंतखाबात की तरफ, और जब इंतखाबात की तरफ सूरत हाल जाएगी तो पाकिस्तान में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त दो ही पार्टी हैं नेशनल लेवल पे। पीटीआई का पता नहीं कि पीटीआई अब उस तरह दोबारा उठ पाती है या नहीं उठ पाती। तो ऐसे में जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इत्तेहाद में नहीं रहना उन्होंने। तो वो इंतखाबी माहौल बन चुका हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर दो तरह से है। एक तो उनके जो दो मकासद, दो पहलू है उसके। एक तो वो अपने जो सिंध में उनका वोटर है उनको मैसेज दे रहे हैं कि जी वो उनके हक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर पैसा नहीं मिलता सैलाब मुतासरीन का जो वो डिमांड कर रहे हैं मरकजी हुकूमत से, तो वो ये नारा लेकर सिंध में जाएंगे कि देखें जी मैं तो आपके हक का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करता हूँ, मैंने अपनी ताज हुकूमत में भी आपके लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है। वो ये नारा लगाएंगे। और अगर पैसा मिल जाता है तो भी फिर लोगों को वो देंगे, फैसिलिटीज देंगे। फैसिलिटीज देंगे से मुराद के वो जो फ्लड मुतासरीन को जो किसी न किसी शक्ल में वो चीज़ जाएगी, कैश में जाती है या फिर कोई और शक्ल उसकी होती है। वो अगर मरकज से पैसे मिलते हैं तो वो भी ज़ाहिर है इलेक्शन में काफ़ी पीपल्स पार्टी के लिए एक अपना फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एंटी नवाज वोट है पंजाब में, बिलावल भुट्टो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब का वोट वोट बैंक जो इमरान खान के साथ था, उससे पहले नवाज शरीफ के खिलाफ था, पीपल्स पार्टी के साथ था, उससे पहले भी ये वोट ज़ाहिर है वो तकसीम रहता है। तो जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो वोट डलता है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो वोट है, उस वोटर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेसिकली हिट करना चाह रहे हैं। एंटी मुस्लिम लीग नून, एंटी नवाज एक अपना जो है वो देखे कि हमको इत्तेहादी सिर्फ हम हुकूमत की हद तक थी, इत्तेहादी हम सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट थे, लेकिन जब इलेक्शन आएगी तो हम नवाज शरीफ के खिलाफ होंगे। तो आप देखेंगे कि इसका ज़ाहिर है एक तो जवाब एहसन इकबाल साहब ने दिया। अभी उन्होंने काफ़ी होता है क्या कहते हैं ब्रैकेट्स में, उन्होंने काफ़ी मोहतात होकर जवाब दिया है, क्योंकि बिलावल की बात ठीक है कि सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे नहीं रखे गए, लैपटॉप्स के लिए रखे गए हैं। तो उसलिए एहसन इकबाल ने ज़रा एहतियात के साथ जवाब दिया है। लेकिन आप देखिए कि तलाल चौधरी जो है उन्होंने सवाल उठा दिया कराची में, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी ने इंतखाब रिग किया है मेयर का। हालांकि मुस्लिम लीग नून के खुद अपने वोट भी थे, 173 में 14 वोट मुस्लिम लीग नून के थे। तो बेसिक चीज़ जो है जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंतखाबात की तरफ जा रहे मुल्क, तो इंतखाबात से बहुत पहले आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आएंगी। अच्छा इमदाद साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो नाराज़गी है या किंग्स पार्टी का क़याम है, किंग्स पार्टी के क़याम से हम आसिफ अली जरदारी की नाराज़गी या इस चीज़ को जोड़ सकते हैं, या जिस तरह पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए मतलब फौरी तौर पे अभी किंग्स पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई और बनी ही नहीं थी कि एकदम से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि हमारा तो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, और हम तो जो है वो जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए और ओन चौधरी लंदन जा रहे हैं, और ये चीज़ें जो हुई, और उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब का रिएक्शन आया, इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें भी। जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात वहाँ नहीं है कुछ शेड्यूल, वो मुलाकात कोई हो गई, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ख्वाहिश आ गई तो शायद वो जाए, इनकी तरफ से नहीं है। अता तारड़ साहब ने जिस दिन पार्टी बन रही थी उस दिन अनाउंसमेंट से कुछ चंद घंटे पहले कहा था कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे नई पार्टी से। उसके पीछे रीजन ये थी कि जो मैदान जंग है वो पंजाब में है, बाकी तकरीबन हर तरफ सूरत जरा डिफरेंट है। सिंध बिल्कुल क्लियर है कि उस पार्टी पहले से ज्यादा नजर आ रहा है कि मेजोरिटी लेगी, बल्कि शहर कराची में भी पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में
ظاہر ہے وہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا، لیکن جو مرکز میں حکومت بنے گی وہ پنجاب سے بنے گی. تو پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم دوبارہ کہیں بہت زیادہ لوزر نہ ہو جائے، بہت زیادہ لوز نہ کر جائیں. اس لیے نون لیگ نے جو ایک طرح سے احتیاطاً آفر کر دی ہے کہ کہیں جہانگیر ترین کی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھ جائے، کیونکہ علیم خان خود وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. مسلم لیگ نون کسی اتحاد میں اگر پنجاب میں بیٹھے گی تو وہ وزیر اعلیٰ کا کسی اور کو نہیں دے گی، بنائے گی وزیر اعلیٰ. تو یہ کہ پہلے ہم ایڈوانس میں ان کو اٹریکٹ کریں، پہلے اپروچ کریں ان کے ساتھ، ان کو آفر کر دیں. ایک لالچ جس طرح ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں ہم پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کون ہے، ہمارے ساتھ آپ ملو گے تو پھر آپ کا فائدہ ہوگا. تو یہ اس اپروچ کے ساتھ یہ بات کی گئی تھی. جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے وہ ابھی کسی کے ساتھ کھل کر نہیں جائے گی. انتخابات ہوں گے، انتخابات کے نتائج آئیں گے، تو انتخابات کے نتائج کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں جانا ہے. اس سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کو لگا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنی ہے تو وہاں کریں گے ایک حلقے میں، دوسرے حلقے میں ان کو لگا کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کرنی ہے تو وہاں کریں گے. اور اس کے بعد جب انتخابات ہو جائیں گے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مرکز میں کس کی حکومت بن سکتی ہے، اس کے ساتھ الائنس کر لیں گے، کیونکہ مرکز میں چھوٹے گروپ کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. کولیشن گورنمنٹ بنے گی، مرکز میں جس کی حکومت بننے جائے گی وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے. پنجاب میں لگے گا کہ جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یا جو ان کو بہت کچھ دے سکتا ہے تو ان کے ساتھ جائیں گے. تو لہٰذا مسلم لیگ نون ڈری ہوئی ہے، ظاہر ہے انتخابات کی طرف جانے میں بھی گھبرا رہی ہے. تو مسلم لیگ نون نے یہ جو ایک طرح سے احتیاطاً ایڈوانس میں یہ آفر کر دی ہے تاکہ اگر کوئی یہ بڑی پارٹی بن جاتی ہے آئی پی پی، ان کے پاس بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر خطرہ ہوگا. تو خطرے سے پہلے ان کو ایڈوانس میں آفر کر رہے ہیں مسلم لیگ. اچھا، اس میں سر ایک چیز آپ کے میں نے گزشتہ شب بھی ویلاگس میں نے آپ کے سنے تھے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور 9 مئی کے حوالے سے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے حوالے سے. تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو معاملات ہیں ان پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے اور آپ ایک ایک چیز کو ڈیپلی مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران فیکٹر ہے اس کے خاتمے کے لیے اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اب میرا نہیں خیال کہ عمران فیکٹر باقی بچا ہے کہیں پر بھی. جن لوگوں پر اسٹیبلشمنٹ کو شک تھا یا جو ملوث تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. عمران فیکٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے عدلیہ کے اندر ضرور موجود تھا، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی سائلنٹ ہو گیا. وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. عمران فیکٹر میرا نہیں خیال، ظاہر ہے معاشرے کے اندر ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ظاہر عمران خان کے حوالے سے یا عمران خان کو لے کر ان کے خدشات اور ان کے خوف بھی ظاہر مسلم لیگ نون اگر یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات ابھی نہ ہو، جو کہ کل بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ انتخاب اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ذرا ہمت کریں، تگڑے ہو جائیں، انتخابات کی تیاری کریں، انتخابات بر وقت ہوں. تو وہ اس کے پیچھے بھی یہی فیکٹر ہے عمران خان کا. لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دیکھیں ڈسپلنڈ ادارہ ہے، فوج کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپ شپ میں بیٹھ کر تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں باتوں، لیکن جب ونس ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو اس ڈیسیجن کو جو ڈس اوبے کرتا ہے فوج کا حصہ نہیں ہوتا، پھر اس کو کورٹ مارشل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کھڑے کھڑے ڈسمس بھی کر دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جرنیل ہو. ایسا ہوتا ہے. کور کمانڈر لاہور کا کے سامنے مثال ہے کہ ان کا مطلب وہ کھڑے کھڑے ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے. اب وہ ان کو جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے کاروائی کا وہ اس کو بھگت رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور افسران کے متعلق بھی باتیں آئی تھی سامنے کہ ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ فیکٹر ریزنمنٹ کی حد تک نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پالیسی میں کے اوپر اثر انداز ہو. ذاتی محفلوں میں بات کرتے ہیں لوگ کرتے ہوں گے، لیکن فوج کی جو پالیسی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہو جائے، ایسا عمران فیکٹر باقی نہیں بچا. اچھا سر، جوڈیشری کو ابھی تک کیوں مطلب نہیں کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں لانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ اس وقت تک کارگر ثابت کیوں نہیں ہو پائی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا جوڈیشری اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے یا اب بھی ان کے پیچھے کوئی ہے
یا کوئی چیز ہے؟ آخر جوڈیشری اس حد تک کیسے ہے کہ پراسیکیوشن ناکام ہو چکی، پراسیکیوشن تھک چکی، اور پراسیکیوشن نے لکھ کے دیا کہ ہم کیا کریں، ہم کورٹ میں جاتے ہیں ریمانڈ لینے اور وہاں پر ملزمان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ان کا کیس ہی. تو یہ کیوں نہیں، ایسا کیا ہو پا رہا ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ دیکھیں، پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد عدلیہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کچھ زیادہ ہی آزاد عدلیہ ہے. یعنی پارلیمنٹ دنیا جہان میں جو ہر ادارے کے اوپر چیک رکھتی ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے. ہماری عدلیہ پارلیمنٹ سے بھی سپریم بنا دی گئی. تو ظاہر ہے آئین کے مطابق آپ عدلیہ سے اس طرح پوچھ نہیں سکتے. اگر آپ پوچھتے بھی ہیں، پارلیمنٹ کو جو اختیار ہے وہ اختیار عدلیہ استعمال نہیں کرنے دیتی. آج اگر یہ حکومت عدلیہ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرتی تو اس کا ظاہر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی. اچھا کیا حکومت نے، عدلیہ جس طرح کام کر رہی تھی، جس حد تک عدلیہ جا سکتی تھی اس حد تک گئی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں معاملات عدلیہ سے باہر چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اعظم خان صاحب کا پتہ نہیں کدھر ہے، عمران ریاض خان صاحب پتہ نہیں کدھر ہے. عدالتیں کہتی ہیں ان کو پیش کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو کچھ چیزیں عدلیہ نے خراب کی ہیں. عمران خان صاحب کو عدلیہ نے خراب کیا ہے، ورنہ 9ویں تک عمران خان صاحب نہ جاتے. عمران خان صاحب کو اگر عدلیہ اتنی ڈھیل نہ دیتی تو عمران خان صاحب وہاں نہ پہنچے ہوتے. تو اب یہ ہے کہ عدلیہ ظاہر وہ اپنا ایک قانون کچھ بنے ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، ریویو ایکٹ ہے، اس طرح کی کچھ اور بھی چینجز آئیں گی فیوچر میں. اور خاص طور پر جب انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد کچھ ترامیم کرنی ہے جوڈیشل جو ہماری ہے وہ معاملات میں. جس طرح جس کا تقرر ہے، کچھ اور معاملات ہیں اس میں کی جائیں گی ترامیم. اور یہ طے ہے کہ ترامیم پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ نون کی، ان دونوں میں سے جو بھی لیڈ کرے گا گورنمنٹ کو، یا دونوں کولیشن میں آئیں گے، انہوں نے یہ ترامیم کرنی ہے. پہلے انہوں نے کچھ اور شعبوں میں کی تھی، اب عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کے اندر ریفارمز کی طرف جائیں گے. سر، نواز شریف کب آ رہے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کی میں نے بیٹھک دیکھی تھی اور اس بیٹھک میں جو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں ان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، ایک ایک چیز، نواز شریف کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے. تو نواز شریف کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، یا پھر جو ان کے معاملات ہیں جو عدالتوں کے، کیا وہ ختم ہو رہے ہیں، یا ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ یہ کس طرف معاملہ آپ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب اب تو مجھے چند ہفتوں کی بات نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں گے میکسیمم، مطلب الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران بالکل قریب قریب. وجہ یہ ہے کہ ستمبر میں چیف جسٹس صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے. اپیل نواز شریف صاحب کی جو پڑی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہیں اپیلیں. ایک اپیل میں تو مریم نواز صاحبہ شریف ملزم تھی، وہ بری ہو گئی ایک مقدمے میں. دوسری سزا ارشد ملک صاحب کی آڈیوز پڑی ہوئی ہیں. جج صاحب گھر چلے گئے، نواز شریف صاحب کی سزا جب وہ ختم نہیں ہوئی تو وہ بھی بالکل اوپن شٹ کیس ہے، وہ نواز شریف صاحب ان میں بری ہو جائیں گے. باقی رہی بات جو ان کی نااہلی تھی، وہ نااہلی والا قانون بھی آ گیا. اب نااہلی تاحیات نہیں رہے گی. 5 سال کی نااہلی ہے تو نواز شریف صاحب قانون کے مطابق اب اہل ہو چکے ہوئے ہیں. سزائیں ختم ہو جائیں گی تو وہاں سے بھی اہل ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب کے معاملات بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ لمبے نہیں ہیں. ویسے بھی میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے بغیر پیچھے پارٹی نہ کوئی چلا سکتا ہے اور نہ ہی پارٹی کے اندر لوگ اس طرح متحد رہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب اب دوسری طرف چل پڑے ہوئے. تو میاں صاحب اب جتنا ڈیلے کریں گے، اگر انتخابات کے دوران باہر رہیں گے تو پھر ان کو شدید نقصان ہوگا. پچھلے انتخابات میں وہ باوجود اس کے کہ ان کو سزا سنا دی گئی تھی، لیکن وہ جیل جانے کے لیے بھی آئے پاکستان، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا پاکستان سے باہر رہنا پولیٹیکلی ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو وہ آئے تھے، اب بھی آئیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں کی بات ہے، زیادہ لمبا نواز شریف صاحب باہر نہیں جائیں گے. ناظرین، اب انفارچونیٹلی میں سوال تو بہت سارے رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی شاید کسی لمحے بجلی جا سکتی ہے، کیونکہ امداد صاحب ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں نا، یہاں ہر 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں یہاں انفارچونیٹلی ہر 1.5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے. تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل یہاں پر رہتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بیٹھک میں
مزید بہت ساری چیزیں تھیں جو لاہور یا لاہور کی سیاست یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے، یا پہلے بشرا بی بی گرفتار ہو رہی ہیں عمران خان کو ایسولیٹ کرنے کے لیے، یا پھر عمران خان عید کے بعد گرفتار ہوں گے یا پہلے گرفتار ہوں گے. سوال تو بہت سارے تھے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیچ میں بجلی نہ چلی جائے. تو میرے خیال میں ہم یہیں پر ہی آج کی اس مختصر سی بیٹھک کا اختتام کرتے ہیں. فی امان اللہ.